रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरत बकरा की 91 आयत पे आ चुके हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस आयत को स्टार्ट करने से पहले लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था उसका थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं कि हम पढ़ रहे थे कि हम बनी इसराइल की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और पूरी 10 रुकू जो हैं वो हम बनी इसराइल के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो अल्लाह सुब्हाना ताला के जो फेवरेट कौम थे, जिनके बारे में अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, कि मैंने उनको तमाम जहानों पर फजीलत दी। तो आखिर क्या वजह थी कि इतना अल्लाह सुब्हाना ताला को उन पे गुस्सा आया? और अल्लाह ताला ने फिर एक एक बात बयान कर दी कि क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इतने करम किए उन पे, इतने नबूवत जितनी थी, जितने नबी आए उन्हीं के कौम पे आए थे। और अल्लाह सुब्हाना ताला बताते हैं कि किस किस तरह से उन्होंने नाफरमानी की। लेकिन डरने की बात यह है कि जब आज हम इस कुरान को पढ़ रहे हैं और अल्लाह सुब्हाना ताला के इस पैगाम को पढ़ रहे हैं तो यूं लगता है कि ये सारी की सारी चीज़ें आज हम में भी हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद कोई कुरान भी नहीं आएगा, कोई किताब भी नहीं आएगी। अगर आज के बाद कोई किताब आती तो आप ये सोचिए कि हमारे बारे में उसमें क्या लिखा होता। और अल्लाह सुब्हाना ताला बताते भी हैं कि जब वो ये अमल करते थे, जब वो ऐसा रवैया इख्तियार करते थे तो अल्लाह सुब्हाना ताला उनको फिर उसके जगह पे उनको क्या क्या सज़ा मिल रही होती थी। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर जगह पे अपने ऊपर लिया कि मैंने ये किया क्योंकि उन्होंने ये किया था, उसकी वजह से अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान में कहते हैं ना कि तुम जो भी अमल करते हो, अगर तुम पे कोई मुश्किल आती है तो तुम्हारे अमल का नतीजा होता है। इंसान मुझे क्या मुसीबत पड़ी है कि मैं तुझे तकलीफ दूं? तो हमारे अमाल हमें देखने हैं। आज हम कुरान पढ़ रहे हैं, हमने 90 आयात अल्हम्दुलिल्लाह कर ली हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा अमल क्या है। देखिए, कुरान तो हम बहुत दफ़ा पढ़ते हैं, आप में से हर एक ने बहुत दफ़ा कुरान पढ़ा होगा, लेकिन हमने ये देखना है कि जब हमें समझ आती है तो हमारे रवैयों में अगर तब्दीली ना आए तो हमें रोना पड़ेगा, हमें रो रो के अल्लाह से दुआ मांगनी पड़ेगी कि या रब्बुल आलमीन हमें अमल करने वाला बना दे। क्योंकि जब भी हम कुरान की महफिल में होते हैं या कुरान के बारे में अल्लाह सुब्हाना ताला के फरमान सुन रहे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और कितनी कितनी देर हम सुनते रहते हैं, इतने इतने लेक्चर्स हम सुनते रहते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या उनको सुनने के बाद हमारे अमल में कोई फ़र्क आ रहा है कि नहीं। ये तो हमने लास्ट टाइम जब पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि इनकी सबसे एक बुरी आदत ये थी कि ये किताब के कुछ हिस्से पे तो ईमान लाते थे और कुछ हिस्से पे बिल्कुल ईमान नहीं लाते थे। तो आज हमारा भी यही अमल है कि हम कुछ चीज़ों को तो कहते हैं कि ये ठीक है, और जो हमारे सोसाइटी के लिहाज से, हमारे घर के लिहाज से, हमारी रिश्तेदारों के लिहाज से, हमारे जैसे फॉर एग्जांपल मेरे मियाँ को पसंद नहीं है, बड़ी इजीली हम कन्वीनियंटली ये बहाना कर देते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें बता रहे हैं कि ये बहाने नहीं चलेंगे। अब आगे जो इनके बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। तो लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि आपने याद करना है, जो मैंने आपको वो जो प्रोनाउन दिए थे याद करने के लिए, आपको याद है? मैंने कहा था कि आपने याद भी ऐसे करने हैं कि हु, हा, हुम, का, की, कुम, यानी ना। इस तरह से आप याद करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आई होप कि इस वक्त टीवी में दिखा सकें आपको, और अगर अभी नहीं दिखाया तो इंशाल्लाह ब्रेक के बाद जब प्रोग्राम दोबारा से स्टार्ट होगा तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्लाइड चला दें ताकि आपको दोबारा से याद आ जाए। क्योंकि जब हम तर्जुमा करेंगे तो इसमें बहुत आसानी हो जाती है जब आपको प्रोनाउन याद होने शुरू हो जाते हैं। तो आइए हम करते हैं आयत नंबर 91। व इज़ा, और जब, कीला कहा जाता, लाहुम उनसे। अब देखिए, हुम हमने पढ़ा था ना प्रोनाउन में, हा, हुमा, हुम वो सब लोग। जब कहा जाता उन सब से, आमनु के ईमान लाओ, बिमा उस पर, अनजला जो नाजिल किया अल्लाह ने, कौलू वो कहते, नुमिनु कि हम ईमान लाते हैं, बिमा उस पर, उनजिला जो नाजिल हुआ, अलई ना हम पर। ना जो है देखिए फिर प्रोनाउन आ गया अपने, या ना
آخر میں جو ہوتا ہے جس میں کہتے ہیں یا میں اور نہ ہم، وَيَكْفُرُونَ اور وہ انکار کرتے ہیں بما اس کا، وَرَاءَهُ جو اس کے علاوہ ہے. دیکھیں اس میں ہو پھر پروناؤن آ گیا، ہو اس کا انکار کرتے ہیں، وا اور ہوا وہ الحق سچ ہے، مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی، معہم جو ان کے پاس ہے. اس میں بھی دیکھیں پھر سے پروناؤن آ گیا، مع ساتھ، ہم ان کے. کل کہہ دیجئے، فالما تو پر کیوں، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انبیاء اللہ اللہ کے انبیاء کو، نبیوں کو، من قبل اس سے قبل، ان کنتم اگر ہو تم، کن ہو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے نا، کہتے کہ کن کہتے ہیں تو فیکون ہو جاتا ہے. تو اس سے آپ لوگ یاد رکھنا کہ کن جب لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہو، اور تم ہو، تم مؤمنین تمام مومن. اب اس طرح میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو پروناؤن بھی بتاتی رہوں گی. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کو یہ یاد ہونے شروع ہو جائیں گے. اب ہم اس کی تھوڑی سی تفسیر کرتے ہیں کہ وائزا کی لا، اور جب کہا جاتا لہم ان سے، آمنو ایمان لاؤ، بما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے. اب یہاں پہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ جو یہودی مدینہ میں تھے. اب آپ کو جو میں ہسٹری بتا رہی ہوں اپنے سب نے یاد رکھنی ہے، کیونکہ اتنا مزہ آتا ہے جب ہسٹری، اب جب قرآن کی کوئی بھی آیت آپ کو شان نزول کا پتہ ہو، آپ کو ہسٹری کا پتہ ہو کہ اس وقت ایکچولی کیا ہو رہا تھا، لوگ کیا تھے، ان کا تھاٹ پروسیس کیا تھا، وہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت کیا بتا رہے تھے، مسلمانوں کو کیا بتا رہے تھے، یہود کو کیا بتا رہے تھے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب کہا جاتا تھا ان سے آمنو کہ ایمان لاؤ، بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا. تو یہود مدینہ کو اس وقت کیا نازل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن پاک. یہاں پہ بات ہو رہی ہے قرآن کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. قالو تو وہ کہتے، نؤمنو کہ ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزلا اس پر جو نازل ہوا، علینا ہم پر، وَيَكْفُرُونَ اور وہ انکار کرتے ہیں، بما اس کا، وراءہ جو اس کے علاوہ ہے. اب یہ آیت کو آپ دیکھیے کہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ بھی ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں جو ہم پہ نازل ہوا. ان پہ کیا نازل ہوا تھا؟ تورات نازل ہوئی تھی، اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے. اب یہی آیت ذرا آپ اپنے اوپر رکھ کے دیکھیے کہ ہمارے ساتھ اتنے، ہم لوگ اکثر یہ سنتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں جی نہیں، یہ حنفی ہے، وہ شافعی ہو، مالکی ہے، اس مسجد کے لوگ اس کی نہیں سنیں گے، اس کی مسجد کے لوگ اس کی نہیں سنیں گے. کرتے ہیں نا ہم. آپ دیکھیں ایک ایک آیت کو جب آپ اپنے اوپر لے کے دیکھیں گے نا تو آپ کو قرآن کی اتنی خوبصورت سمجھ آئے گی، پھر ہی عمل میں ڈھلیں گے. ہم لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ گو ہے، ہم تو سیدھے جنت میں جانے والے. یہ چھوٹی موٹی یہ چیزیں جو نا یہ ہمارے بارے میں نہیں، اللہ میاں نے ان کو کہا تھا، ان کو سزائیں بھی دی تھی. اب ہم کیا کریں؟ ہمیں وہ آئینہ کون دکھائے گا؟ یہ ہر صورت، ہر آیت جو ہے نا وہ ہمارا آئینہ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ سیم وہی چیز آج ہم مسلمان کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہمیں بلیو ہے، اس کے علاوہ ہم نہیں ایمان لاتے. اپنے اپنے مولوی اپنے پاس رکھو، اپنے اپنے جو بھی عالم ہے وہ اپنے پاس رکھو. ہمارے جو فقہ، جو حنفی فقہ کے ہم ان پہ یقین رکھیں گے، یا ہمارے جو شافعی ہیں ہم ان پہ یقین رکھیں گے. کرتے ہیں نا ہم ایسے. تو اللہ اکبر، وہ یکفرون اور وہ انکار کرتے ہیں، بما وراءہ جو اس کے علاوہ ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَهُوَ الْحَقُّ کہ وہ حق ہے، تو تم اس سے بھی انکار کرو گے حالانکہ وہ حق ہے. مصدقاً لما معہم جو تصدیق کر رہی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے. ان کے پاس کیا تھی؟ ان کے پاس تورات تھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ تصدیق کر رہا ہے تورات کی. کیسے تصدیق کر رہا ہے؟ دیکھیں ایک دفعہ، کیونکہ اس میں بہت دفعہ یہ بات آئے گی کہ قرآن جو ہے وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، تو دماغ میں یہ آتا ہے کہ وہ تصدیق کیسے کرتا ہے. آپ ایگزامپل لیجئے کہ آپ ویدر چینل ہے، اب وہ رپورٹ دے رہے ہیں، آپ نیوز میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہفتے کے بعد منڈے کو 4 سے 6 بجے تک بارش ہوگی. اب ایک ہفتے کے بعد منڈے کو 4 سے 6 بجے بارش ہو جاتی ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ اس بارش نے اس چینل کی تصدیق کر دی کہ وہ سچا چینل ہے، وہ ٹھیک خبر دے رہا ہے. اسی طرح سے قرآن میں
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پہلے پیغمبر تھے اور ان کی شریعت کے بارے میں جو حکم دے دیے تھے، بتا دیے تھے، تو وہ اس کی تصدیق ہی کر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ هو الحق، کہ وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور وہ تصدیق کر رہا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ کل کہہ دیجئے اے نبی، ان کو کہہ دیجئے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جواب دے رہے ہیں کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھئے آپ کہ فالما، تو کیوں تقتلون انبیاء اللہ، کہ وہ اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے، من قبل، اس سے قبل، ان کنتم مومنین، اگر تم یہ سب کہتے ہو کہ ہم تو بڑے مسلمان ہیں، کیونکہ وہ زمانے کے ڈیفینیٹلی مسلمان تھے جو یہود تھے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے پاس اپنی کتاب ہے، ہمارے پاس اپنے نبی آگے، ہمیں پورا پتہ ہے ہمیں اسلام کا، وہ کہتے یاد ہے وہ ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا ہم نے غلاف ہے ہمارے دلوں پہ، ہم نے اور نہیں سننا، ہمارے پاس ہمارا پورا مذہب ہے۔ اگر آپ کے پاس ساری چیزیں آ گئی ہیں تو پھر تم اپنی نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ تمہارے پاس تو نبی آتے تھے تمہارے اندر سے، ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آئے تھے نا، تو ان میں سے باقی نبی تو انہی میں سے آئے تھے، تو پھر ان کو تم کیوں قتل کرتے ہو؟ پھر آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور ان کو بات کہتے ہیں، اور پھر یہ تو بتاؤ وَلَقَدْ، اور البتہ یقیناً جاءکم، آیا تمہارے پاس موسیٰ بالبینات، واضح نشانیاں لے کر۔ دیکھیں جاءکم، آیا کم یہ پھر وہی ضمیر ہے کا کما کم، یاد ہے کم سب کے لیے آتا ہے، تو جب آیا تم سب کے پاس موسیٰ بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، ثم اتخذتم، تو ثم پھر اتخذتم، تم نے بنا لیا، دیکھیں تم کا مطلب ہوتا ہے تم، العجل کہتے بچڑے کو، من بعد ہی، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ، اور تم ظالمون، ظالم تھے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک اور فرد جرم بتا رہے ہیں کہ جب آپ، تو یہ ہم نے آج پہلے بھی پڑھی ہے، یاد ہے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے اور جا کے جب انہوں نے 10 کمانڈمنٹس لے کے آئے تھے، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ تم پیچھے جو قوم ہے انہوں نے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی اور ان کو کتنی سخت سزا ملی تھی۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے تو واضح نشانیاں، اور موسیٰ علیہ السلام یاد ہے جب فرعون سے ان کو آزاد کرایا تھا تو انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے اتنے بڑے معجزے دیکھے کہ انہوں نے عصا مارا تھا، دریا جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، پھر وادی عتیم میں لے کے آئے، پھر انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے پاس پانی نہیں ہے، انہوں نے عصا مارا 12 چشمے نکل آئے، پھر انہوں نے کہا ہمیں گرمی لگتی ہے، دھوپ ہے، یہ تو پوری وادی ہے، ہم کیسے رہیں، تو پورے بادل کے سائے آگے تھے، پھر انہوں نے کہا ہمیں بھوک لگی، ہم کیا کہ من و سلوہ اتر آیا تھا۔ اتنی واضح بینہ نشانیاں ان کے پاس تھیں، اس کے باوجود انہوں نے شرک کیا تھا۔ تو شرک کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تو ظالم ہو، اس لیے کہ انہوں نے شرک کیا تھا۔ اب وَإِذْ، اور جب أَخَذْنَا، لیا ہم نے، نا پھر وہی آ گیا جو ہم نے آخر میں پڑھا تھا نا، یا اور نا، اور جب لیا نا ہم نے، میثاقکم، تم سے پکا عہد، تم، ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا۔ پہلے میں ترجمہ سارا کر لیتی ہوں آپ کے ساتھ ورڈ ٹو ورڈ، اور انشاءاللہ پھر اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، فوقکم، تمہارے اوپر، کم پھر وہی ضمیر آ گئی، تمہارے اوپر، الطور، پہاڑ کو، کوہ طور کو، خذو، پکڑو، ما، جو آتیناکم، اس کے اندر 2 ضمیریں، دیکھیں آتینا، ہم نے دیا، کم، تم کو، بقوتن، مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا، اور سنو، قالو، انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا، اور وہ پلا دیے گئے، فی قلوبہم، ان کے دل، ہم پھر وہی آ گیا، ہم، اور ان کے دل، العج، بچڑے کی محبت، بکفرہم، بی ساتھ وجہ سے، کفر ہم، ان سب کے، ہما ہم، کل کہہ دیجئے، بئسما، یہ عربی کا لفظ ہے، بہت ہی برا ہے، یأمرکم، پھر آ گیا کم، کہ حکم دیتا ہے تم کو، بھی جس کا، ایمانکم، تمہارا ایمان۔ دیکھیں اس میں اتنا کم، تم، یہ یوں لگتا ہے جب پڑھ رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بات کر رہے ہیں کہ تمہارا ایمان، ان اگر، کن ہو تم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو اب دیکھیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے تم سے پکا عہد۔ اللہ تعالیٰ نے کون سا پکا عہد لیا تھا؟ یاد ہے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے،
اب لیتے ایک چھوٹی سی بریک انشاءاللہ، اس کے بعد ہم یہی قصہ دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے یہاں سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کریں آیت نمبر 93۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے، میثاقکم، تم سے پکا عہد۔ عہد کون سا لیا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں کوہ طور سے وہ 10 کمانڈمنٹس لے کے، تو انہوں نے کیا موسیٰ یہ تو بڑی سخت باتیں ہیں، ہم سے کیسے عمل ہوگا؟ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم سے پکا عہد لیا، اور کیسے ان سے قبول کرایا تھا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر کوہ طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا کہ ابھی پکڑو، اور اس کے بعد کہتے ہیں خذو، پکڑو، ما آتیناکم، جو تم کو دیا ہے، بقوت، مضبوطی کے ساتھ۔ اتنی مشکل سے ان کو عمل کرایا جاتا تھا۔ اور دیکھیے اب یہی آیت آج ہم اپنے اوپر لیتے ہیں، ہم کسی کے بارے میں بات نہیں کرتے، آپ اپنے اوپر دیکھیے کہ اسی طرح سے نہیں ہوتا کہ جب بھی ہم پہ کبھی کوئی مشکل آتی ہے تو پھر ہم بھاگتے ہیں، ہم نمازوں کی طرف بھی بھاگتے ہیں، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں بھی کرتے ہیں، تو وہ پہاڑ ہی ہوتا ہے نا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وہ جو غم کے پہاڑ آتے ہیں نا، یہ وہی بات ہے یہاں پہ کہ جب ہم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، جب ہم نہیں پکڑتے، جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے، کیوں اللہ کو کیا پرواہ ہے کہ ہم مانیں یا نہ مانیں؟ بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہے نا کہ یہ دنیا کی زندگی تو کوئی نہیں ہے، جی بھی لیں گے تو کتنے سال جی لیں گے، لیکن اصل زندگی میں اگر سزا بھی ہوگی تو وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ یہاں پہ اگر درد بھی ہے تو وہ ایک دن تو ختم ہو ہی جائے گا نا، لیکن وہاں کی زندگی کے جو عذاب ہیں وہ بھی کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ پکڑو اس کو، عمل کرو اس پہ، کیونکہ بعد کی جو چیزیں وہ آپ نہیں وہ عذاب تم نہیں برداشت کر سکو گے۔ تو وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تو وہ پہاڑ سر کے اوپر آنے سے پہلے ہی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، اور ہمیں سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کون کون سے پہاڑ ہمارے اوپر آتے ہیں جب ہم بھاگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف۔ تو بقوت واسمعوا، اور سنو، قالوا، انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ اب دیکھیے یہ ایک سینٹنس جو ہے، قالوا سمعنا وعصینا، یہ ہم نہیں کہتے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ ابھی تو ہم سے نہیں ہوتا، یو نو میرے ہسبینڈ کو یہ پسند نہیں ہے۔ میں تو بڑی آسانی سے یہ بات اس لیے بار بار کہتی ہوں کیونکہ یہی تو ہماری زندگی میں لوگ ہیں، میرے دوست کو یہ پسند نہیں ہے، یا میں پارٹی میں ایسے جاؤں گی تو سارے میرے مذاق اڑائیں گے، میں ایسی بات، نو آئی ڈونٹ تھنک سو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب چھوٹی چھوٹی باتیں تھوڑی دیکھ رہے ہیں، ویسے میرا دل بڑا نیک ہے، میں بہت نیک ہوں الحمدللہ، تو یہ عمل کرنا یہ چیزوں کو میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ کوہ طور کا پہاڑ ان کے اوپر کھڑا کر دیا۔ پھر جب مشکلیں آتی ہیں نا بندے کے اوپر تو پھر سمجھ نہیں آتی ہے۔ اس کا ایک اور میننگ بھی مفسرین نے کیا کہ انہوں نے وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ان کو کہ یہ آیتیں ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلام ہے، تو ان کے سامنے کہتے تھے ہاں ہاں ہم نے سن لیا، لیکن دل میں کہتے تھے کہ ہم نے ماننا کوئی نہیں ہے سن لیا تو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، انہوں نے ان کے دل کے اندر کی بات بھی یہاں پہ بیان کر دی۔ تو آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم قرآن کے حکموں کا انکار کرتے ہیں، کچھ پہ یقین کرتے ہیں، کچھ پہ عمل کرتے ہیں اور کچھ پہ عمل نہیں کرتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جب پکڑ آتی ہے، جب وہ پہاڑ سر کے اوپر آ جاتا ہے نا، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے، یہ وجہ جو تھی کہ وہ سنتے تھے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، وَاشْرَبُوا، اور وہ پلا دیے گئے، وَاشْرَبُوا، پلا دیے گئے۔ کس نے پلایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، فی قلوبہم، ان کے دل، العجل، بچھڑے کی محبت سے۔ یہ ان کی سزا تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں ماننا نہ مانو، مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ محبت، اب دیکھیے کہ بچڑے کی محبت، آپ نے وہ سٹوری پہلے آپ کو یاد ہے نا جو ہوا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے شرک کیا تھا، بچڑے کی محبت میں انہوں نے وہ بنا لیا تھا، جو سامری تھا اس نے بچڑا بنا دیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ العجل جو ہے نا، کہ انہوں نے بچڑے کی محبت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر ڈال دی۔ اب یہ محبت کا معاملہ ہے نا، تو ہم نے سب نے یہ دیکھنا ہر ایک کا بچڑا فرق ہے، ضروری نہیں کہ وہ گائے کی شرک کیا تھا۔ اب ہمارا شرک کیا ہے؟
آپ دیکھیے، اب ہمیں دیکھیے کہ ہمارے لیے کیا آیت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ جاسیہ میں. آپ دیکھیے غور سے سننے کی، اتنا مجھے ڈر لگتا ہے اس آیت کو جب میں نے پڑھا تھا اور میں نے اس کو سمجھا تھا، کیونکہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے ساری کی ساری شرک کی بات ہو رہی ہے. اور شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیوں محبت ڈال دی بچڑے کی، بی کفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. کفر کیا تھا؟ انہوں نے جو بچڑے کی پوجا کی تھی، دیٹ مینس کہ انہوں نے شرک کیا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کی ہمیں کیا لگتا ہے کہ سامنے بت ہے، ہم تو نہیں کرتے اس لیے ہم شرک نہیں کرتے. وہ تو گائے سامنے تھی، انہوں نے پوجا کی ہوگی، ہم تو گائے کی پوجا نہیں کرتے تو ہم شرک نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے اس کی شرک کی اگزامپل کیا دی ہے؟ سورہ جاسیہ آیت نمبر 45 میں ہے، افرأیتا، کیا آپ نے اس کو دیکھا، من اتخذ، جس نے بنا لیا، الہہ، اپنا معبود، ہواہ، اپنی خواہشوں کو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا، وَأَضَلَّهُ، اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، تو اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، عَلَىٰ عِلْمٍ، باوجود سمجھ بوجھ کے. کتنا علم آ جائے، کتنی ڈگریاں لے لیں، کتنے بڑے بڑے ہم عہدوں پہ آ جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا باوجود سمجھ بوجھ کے. وَخَاتَمَ، اور مہر لگا دی، عَلَىٰ سَمْعِهِ، ان کے کانوں پر، وَقَلْبِهِ، اور ان کے دل پر، وَجَعَلَ، اور ڈال دیا، عَلَىٰ بَصَرِهِ، ان کی آنکھوں پر، غشاوةً، پردہ. ہم نے پڑھا تھا نا، سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجون. یہ کن کے بارے میں تھا؟ مسلمان کے بارے میں تو نہیں تھا، کافر کے بارے میں تھا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ خواہشوں ہماری، ہمیں تکلیف ہی ہماری خواہشوں کی ہے کہ یہ چیز اگر نہیں کریں گے ہماری تو جان اٹکی ہوتی ہے ہماری خواہشوں کے اندر. اب آپ کو سب کو، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ لوگ سب نے یہ سوچنا ہے، صرف تھوڑی دیر بیٹھے کہ کون کون سے میرے بچھڑے ہیں، کون کون سے اجل میرے پاس ہیں جو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جانے کے لیے روکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نا کہ میرے راستے میں، کہ وہ کون سا رنگ تمہیں پسند ہے، کس کا رنگ اپنانا چاہتے ہو میرے رنگ کے سوا. بہت خوبصورت آیت ہے، آگے آنے والی ہے وہ بھی. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، کل کہہ دیجئے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، بیسما، بہت ہی برا ہے، بیسما یامرکم بہ، جس کا حکم دیتا ہے تمہیں، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. یہ بالکل وہی بات ہے. اگر آپ کسی کو کسی ایسی جگہ پہ دیکھ لیں جہاں پہ آپ سمجھے کہ اسلام کے اگینسٹ کام ہو رہا ہے، فار ایگزامپل آج کل کے دور میں ہمارے سبھی کے گھروں میں یہ جیسے مہندیاں ہوتی ہیں، لڑکیاں اکٹھے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، ایسی جگہوں پہ آپ کسی پریکٹسنگ مسلمان کو دیکھ لیں. اب تو دیکھیں ہم نے ٹرم بھی ڈیفرنٹ کر دیے، یہ پریکٹسنگ مسلمان ہے، یہ دوسرا مسلمان ہے، اور اتنے آرام سے کنوینئنٹلی ہم اپنی اس کی کیٹیگری کے اندر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم ہیں تو مسلمان نا. تو دیکھو اگر آپ کسی کو دیکھو تو آپ کو کہ یار تم ادھر بیٹھی ہو، یہ بڑی برا تمہارا یہ ایسا مسلمان ہے. دیکھو حجاب لے کے سب سے، فار ایگزامپل کوئی گانے کی پارٹی ہے، گانے جیسے کانسرٹ ہوتے ہیں، اس میں آپ کسی کو دیکھو آگے بیٹھی ہو، تالیاں بجا رہی اور حجاب لیا ہوا، تو یہی آتا ہے نا. تو کیا حجاب والی کو جانا منع ہے یا سب مسلمانوں کو جانا منع تھا؟ یہی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ کہاں کہاں ہم نے اپنے لیے نا چھوٹے چھوٹے چور دروازے نکالے ہوئے ہیں کہ نہیں ایسے کر لیں گے کچھ نہیں ہوگا، ایسے کر لیں گے کچھ نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے اندر کے حال بھی جانتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دائیں بائیں جو فرشتے ہیں وہ ہمارے منہ سے کوئی لفظ ادا نہیں ہوتا کہ وہ لکھ لیتے ہیں. وَيَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو آیت سنائی تھی نا. اگر ہمیں یہ چیز کا احساس ہو جائے نا کہ اللہ از واچنگ می، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. قرآن میں کتنی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. میں نے یہ چیز کی پریکٹس کرنے کے لیے کبھی اردو میں، انگلش میں، ہر طرح سے لکھ کے نا ایک پیپر پہ جیسے لکھتے ہیں اللہ از واچنگ می، پھر لکھا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کبھی میں فون کے پیچھے لگاتی تھی، کبھی جائے نماز کے آگے رکھ کے سائڈ پہ رکھ دیتی تھی، کبھی اپنے ڈیسک پہ جب میں کام کرتی ہوں تو میں نے وہاں پہ رکھ دیا کہ اللہ از واچنگ می، کہ مجھے سارا وقت یاد رہے. ہمارے دماغ بھی تو ایسے ہیں کہ سارا وقت بھول ہی جاتے ہیں.
بس یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششیں دیکھیں گے کہ ہم کتنی آنیسٹلی اس راہ پہ چلنے کی کوشش کریں، چور دروازے نہ ڈھونڈیں، بس اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں نا خالی کر کے، کیونکہ اللہ جو ہے نا وہ کبھی کسی گندے دل میں نہیں آتا، اللہ صاف شفاف دل میں آتا ہے۔ اپنے دل کو صاف کر لیجئے کہ یا رب العالمین میں نے اپنے آپ کو صاف کر دیا، اب میں آپ سے پھر تو دعائیں کرنی ہے، اب آپ سے میں دعا کرتی ہوں اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ عملی من الریاء، کہ میرے عمل کو ریاء سے پاک کر دے۔ ساری زندگی ریاء پہ ہے۔ ابھی فیس بک آپ دیکھیں، 2 سیکنڈ نہیں ہوتے، آپ نے کھانا ایک اچھے ریسٹورنٹ میں آپ کھانے چلے جائے، فوراً آپ تصویر کھینچتے ہیں فیس بک میں ڈال دیتے جی میں یہاں پہ بیٹھی کھانا کھا رہی ہوں۔ کبھی وہ باہر سے جو نام لکھے ہوتے ہیں ان کے آگے بیٹھ کے تصویر اترواتے ہیں۔ گھر میں بے شک بےزتی ہو رہی ہو، لیکن دا مومنٹ آپ ہسبینڈ کے ساتھ گلے لگ کے آپ تصویر کس کو کیوں دکھانا ہے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی ہے۔ جب میں نے اپنی فیس بک، لیکن وہی بات ہے کہ شروع میں نہیں سمجھ آتی ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم سارے دعا کرتے رہیں گے، ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ میں نے جب اپنی فیس بک بند کی تھی اس سے پہلے تو آئی واز ویری مچ ایکسائٹیڈ آلسو، ریگولر وہی تصویریں کھنچ رہی ہیں، اس میں جا رہی ہیں، اور ساری فیملی دیکھ رہی ہے، اور پھر ہر ایک کی تصویریں بھی دیکھنا ضروری ہوتا تھا۔ پھر مجھے ایک دم سے یہ لگنا شروع کیا کہ دس از ٹو مچ فار می، مجھے کیا کہ کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، میں اس کی بھی دیکھ رہی ہوں، اس کی بھی دیکھ رہی ہوں، ہر کوئی اپنی تصویریں ڈالی جا رہا ہے۔ لیکن یہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان ساری چیزوں سے ہمیں سمجھ آ جائے۔ ہمیں مصیبت یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، کیونکہ قرآن ہماری زندگی میں کھلتا نہیں ہے نا۔ ہم نے قرآن کو دیکھیں، ہم نے رمضان آتا ہے، ہم کتنی دفعہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں۔ ہمیں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک آیت کی بھی سمجھ عطا کر دینا تو ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ دیکھیے اصل چیز تو عمل ہے نا، ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم کیوں ٹائم لگاتے ہیں، ہم کیوں کلاسز میں جاتے ہیں، آپ لوگ جتنی اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہو، اب کیوں قرآن کے ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے ہو؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہمارا رب ہم سے کیسے راضی ہوگا۔ جب وہ راضی ہو جائے گا تو پھر تو سب کچھ ہی کامیاب ہو جائے گا نا، پھر آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اب ہم کہتے ہیں آیت نمبر 93، اللہ اکبر۔ کل کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کل کہہ دیجئے ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے، دیکھیں کم پھر آ گیا نا، یہ تمہارے لیے، الدار گھر، الآخرات آخرت کا، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتن مخصوص، من دون الناس لوگوں کے سوا، دون ہوتا ہے سوا، الناس لوگوں کے، فتمنو تو تم تمنا کرو، الموتا موت کی، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ اب اس کے یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو اس کا واقعہ بھی بتا دوں کہ یہ آیت کا نزول کیا تھا، کہ اس وقت یہ تھا کہ جو اہل جو تھے یہود، مدینہ کے یہود تھے، اس وقت مدینہ میں تھے، وہ تو ہمیشہ جو کفار مکہ تھے، مشرکین مدینہ تھے، ان کو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اہل علم ہیں اور ہم تو جنت میں جانے والے ہیں، کیونکہ اللہ مطلب ہم تو پریکٹس بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ آج اسی آیت کو آپ دیکھیے کہ آج ایک مسلمان کیا کہتا ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ انشاءاللہ ہم سارے جنت میں جانے والے ہیں، تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس مخصوص ہمارے لیے جگہ ہے، تو ان کو کہو کہ پھر موت کی تمنا کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں کبھی موت کی تمنا کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے اچھی عمر وہ ہے جس کو لمبی عمر ملے اور وہ توبہ استغفار کر سکے اور اپنے رب کو منا سکے، اس سے تو اچھی کوئی بات ہی نہیں ہوگی۔ اور ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس جاتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بیمار ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں پتہ لینے کے لیے، تو کافی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا دعا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں تو مجھے آپ یہاں سے اس دنیا سے نہ لے کے جانا۔ تو انہوں نے ان کو منع کیا، انہوں نے کہا کہ تم یہ کیوں دعا نہیں کرتے ہو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اچھائی دے، دنیا میں بھی بھلائی دے، اور آخرت میں بھی۔ یہ بہت خوبصورت اور جامع دعا ہے، مکمل دعا ہے، یہ بہت مانگا کرے اللہ تعالیٰ۔ بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ نہیں دنیا نہیں،
اور آخرت کے لیے بات کرتے ہیں. لیکن دیکھیں دنیا بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تحفہ ہے ہم لوگوں کے لیے، تو دنیا بھی مانگنی ہے اور آخرت بھی مانگنی ہے. اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، اور الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 94 تک کر لیا ہے. اب ہم کرتے ہیں آیت نمبر 95. وا اور لن ہرگز نہیں یتمنوہ، وہ تمنا کریں گے اس کی آبدن کبھی بھی، بما بس سبب اس کے جو قدمت بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے. دیکھیں اس میں بھی ہم وہی ضمیر آ رہی ہے. واللہ اور اللہ علیم خوب جانتا ہے بالظالمین ظالموں کو. دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر ادھر ظالم کہہ رہے ہیں ان کو، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو کہو کہ وہ موت کی تمنا کرے اگر ان کو یہ ہے کہ ان کو تو جنت میں جگہ ملنی ہے، تو پھر ان کو دنیا میں تو دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آگے سے اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. وجہ کیا ہے کہ قدمت ایدیہم، کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے عمل جو کیے نا انہوں نے، اس کی وجہ سے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے. اور قرآن میں آیا ہے نا، جو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو ذکر کیا تھا، کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول، کہ یوم جس دن ینظر دیکھے گا المرء آدمی، ما قدمت جو آگے بھیج دیا، یداہ اس کے ہاتھوں نے، ویقول اور وہ یہ کہے گا، اور ویقول الکافر اور کافر بھی یہ کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، اے اللہ کاش میں مٹی ہو جاتا، کاش میں ختم ہو جاتا، کہ آج یہ دن دیکھنا نہ ہوتا. اور اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا رب العالمین ہمیں وہ راستہ دکھا دے جو تیرا پسندیدہ راستہ ہے، جو کامیابیوں کا راستہ ہے. اللہ تو دکھا رہا ہے، ویسے اللہ تو بار بار دکھا رہا ہے. اللہ میاں ہماری آنکھیں کھول دے، ہمیں سمن بکمن عمیٌ وہم لا یرجون والوں میں نہ شامل کرنا. اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وا اور لا البتہ تاجدنہم، اور وہ ضرور پائے گا. اور کس کو کہہ رہے ہیں یہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے ہیں. اور ضرور پائے گا ان کو احرسا، زیادہ حریص، الناسی لوگوں سے، علی حیاتن زندگی پر، ومن الذین ان لوگوں سے، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، کہ ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا. شرک کرنے والے وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ کبھی دنیا کی محبت ان کے وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے پورے اندر بس جاتی ہے، ان کے دلوں کے اندر بسی ہوئی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جن لوگوں نے شرک کیا وہ بھی، اور یہ لوگ بھی جو علی حیاتن دنیا کی زندگی، من الذین اشرکو ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، یودو چاہتا ہے، احدہم ان میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے، لو یعمرو کہ وہ کاش وہ عمر پائے، الف سنتن 1000 سال، وما ہوا اور نہیں ہے وہ، بمزحزحہ ہرگز چھڑانے والی، من العذاب عذاب سے، ان کے یعمرا کہ وہ عمر پائیں، واللہ اللہ بصیر دیکھتا ہے، بما یعملون جو وہ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے انہی کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر ان کو 1000 سال بھی زندگی مل جاتی ہے، وہ تب بھی عذاب سے ان کا چھٹکارا نہیں ہوگا. کیا ہم سمجھتے ہیں 1000 سال زندگی ملے گی تو کیا ہمارے جو پیپر ہے جن پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کیا عمل کیا، کہیں گم ہو جائیں گے یا کہیں غائب ہو جائیں گے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ بھول جائیں گے؟ نہیں، 1000 سال بھی زندگی ملے گی، حساب دینا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہی اپنی صفت لے کے آ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ بصیر بما یعملون، اور جو وہ کرتے ہیں وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ وہ یعملون ما تفعلون والی بات ہے کہ کرامن کاتبین تو بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا ایک ایک عضو بولے گا، ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے یہاں تک کہ ہوائیں بولیں گی. جن زمین پہ ہم چلتے ہیں وہ بولیں گی، جس زمین پہ چل کے ہم مسجد میں جاتے ہیں وہ زمین بولے گی. آج جمعہ ہے نا، تو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب جمعہ پڑھنے کے لیے جب مسجد میں ہم جاتے ہیں تو ہم فرشتوں کے پروں پہ بیٹھ کے جاتے ہیں. الحمدللہ اتنا ثواب اللہ تعالیٰ، اللہ کو پتہ ہے یہ میرے بندے کو جب تک میں یہ بائی 1 get 1000 فری نہیں دوں گا انہوں نے چلنا نہیں ہے. آپ ثواب تو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس کی اکائی دہائی پہ زیادہ ہو گئی. اکائی مینز اگر گناہ کرتے ہیں تو 1 لکھا جاتا ہے،
اگر اچھے کام کرتے ہیں تو 10 لکھے جاتے ہیں. تو جس کی اکائیاں جو ایک گناہ ہے وہ دہائیوں سے بڑھ گئے, وہ تو واقعی برباد ہو گیا, بچا کیا اس کے پاس. اللہ اکبر. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل فرما دیجئے من کانا عدو لجبریل, جو دشمن ہے جبرائیل کا, فإنہ بے شک وہ, فإنہ تو بے شک اس نے, نزلہ نازل کیا اس کو, کس کو, قرآن کو, علی قلبک آپ کے دل پر, بإذن اللہ اللہ کے حکم سے, مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے, لما اس کی, بینا یدیہ جو تمہارے ہاتھوں کے درمیان, مطلب جو تمہارے پاس ہے, جو تمہارے ہاتھ میں ہے. ہاتھ میں کیا تھی؟ تورات تھی. وہدن اور وہ ہدایت ہے, وبشرا اور خوشخبری ہے, للمومنین اس میں ایمان والوں کے لیے. اب دیکھیے ایمان والوں کے لیے اتنے تحفے ہیں, اتنی برکتیں ہیں, اتنی رحمتیں ہیں, اتنی خوشخبریاں ہیں کہ دل چاہتے ہیں اللہ میاں کاش ہمارا نام آپ اس میں لکھ دیجئے کہ ہم مومن ہیں. مومن بننے کے لیے کچھ بھی نہیں, بالکل تھوڑی سی چیزیں. آپ کو یاد ہے شروع میں جو ہم نے پڑھا تھا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اور پھر وہ جو 5 چیزیں تھیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو دیکھیں ہمارا جو مذہب ہے نا, وہ اس ناٹ اونلی 1 to 1 نہیں ہے. ہم نے سوسائٹی کے ساتھ رہنا ہے. سب سے پہلے تو میں ایک عورت ہوں نا, ایک عورت ہوں, میں بہن بھی ہوں, میں بیٹی بھی ہوں, میں ماں بھی ہوں, میں بہو بھی ہوں. کتنے رشتے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان رشتوں کو میں کیسے لے کے چلتی ہوں, مجھے تو اسی کا جواب دینا ہے نا. اور وہ اتنا, جب آپ کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے, جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو بھی رشتہ نبھا رہے ہیں, ہم جو بھی کام کر رہے ہیں, ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں, تو ہر عمل آسان ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ ایک اور واقعہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, یہ کیا ہوا تھا کہ ایک دفعہ جو یہودی تھے مدینہ کے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت دل تھا. وہ سارا وقت ان کا یہ ہوتا تھا کہ اگر یہ لوگ جو اہل کتاب ہیں, اگر یہ لوگ ایمان لے آتے ہیں نا, تو پھر تو سارے لوگ ہی مسلمان ہو جائیں گے. کیونکہ یہ اپنے آپ کو اہل کتاب بھی کہتے تھے. لوگ جو مدینہ کے جو مشرکین تھے, ان کو یہ پتا تھا کہ ان کے پاس تو اللہ کی کتاب ہے. اگر یہ نہیں مانتے تو پھر ہم کیسے ماننے والی بات ہے, کہ ان کو نہیں کیا پتا کہ یہ نبی اصل ہے, کیونکہ ان کے پاس تو اللہ کی کتاب ہے. تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دل تھا. ایک دفعہ یہود مدینہ آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور آ کے کہتے ہیں کہ ہم کچھ آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں. ان کے جو علماء تھے وہ آئے, تو ہم آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں, اگر آپ ہمیں اس کا جواب دے دیں گے تو پھر ہم مسلمان ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے, انہوں نے کہا کہ ہاں پوچھو, کیونکہ انہوں نے یہ ایسے سوال تھے جو ان کی کتابوں میں ذکر تھا, اور انہوں نے کہا کہ اس کا جواب صرف ایک نبی ہی دے سکتا ہے. تو انہوں نے جو بھی اب سوال انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا ان کا ذکر, پھر انشاءاللہ میں آپ کو اس کا پوری حدیث بھی بتاؤں گی, کہ انہوں نے 3 سوال پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ان کو جواب بتا دیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جب وحی کروا دی تو انہوں نے اس کے جواب بتا دیے. اب انہوں نے کہا یہ تو بالکل ٹھیک ہے. اور اب اگلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ یہ آپ کو کون بتاتا ہے, یہ وہی آپ کے پاس کون لے کے آتا ہے؟ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے ہیں. انہوں نے کہا اوہو جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے ہیں, ہم تو پھر نہیں مانیں گے, کیونکہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے یہ ہماری ان کے ساتھ دشمنی ہے. بھئی کیوں دشمنی ہے؟ اس لیے کہ یہ ہمارے جو پہلے زمانے میں ہمارے آباء و اجداد تھے, ان کے آباء و اجداد تھے, ان کے اوپر جتنی بھی مشکلیں آئی تھیں, آپ کو پتہ ہے ان پہ کتنے عذاب آئے تھے, جو 7 ڈیفرنٹ قسم کے ان کے اوپر عذاب آئے تھے, جو خون کا عذاب تھا, مینڈکوں کا تھا, جوؤں کا تھا, ان کے اوپر بڑے عذاب ڈیفرنٹ طرح کے آتے تھے. تو وہ عذاب جو وہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ لے کے آتے تھے. تو اس لیے ہمیں ان سے محبت نہیں ہے, ہم ان کی بات نہیں مانتے. اور پھر دوسری بات ہے کہ یہ تو ہمارے نبی جو نبی آنے تھے لاسٹ, وہ تو ہمارے اس میں سے بنی اسماعیل سے آنے تھے, تو یہ تو بنی اسحاق سے آنے تھے, تو بنی اسماعیل پہ آ گئے, تو اس لیے ہماری ان کے ساتھ دشمنی. آپ ذرا غور کریں کہ ان کی بہانے کیا ہوتے تھے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جواب سنیے گا اس کے بعد, کہ کہتے ہیں کہ کل کہہ دیجئے من کانا عدو لجبریل, کہ جو کوئی دشمن ہے جبریل کا, فَإِنَّهُ بے شک وہ جو قرآن پاک ہے, وہ بے شک وہ جبرائیل علیہ السلام نزلہ نازل کرتا ہے اس کو, کس کو؟ قرآن کو نازل کرتا ہے, علی قلبی کا آپ کے دل پر, بِإِذْنِ اللہ
اللہ کے حکم سے، وہ اپنی چوائس سے نہیں آتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے نہیں قرآن نازل کرتے، وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ مصدقاً، وہ تصدیق کرتا ہے، لما اس کی بین یدیہ، جو تمہارے پاس ہے، جو تورات تمہارے پاس ہے وہ اسی کی تو تصدیق کر رہا ہے۔ وہدن، اور اس میں ہدایت ہے، وبشرا، اور اس میں خوشخبری ہے، للمومنین، مومنوں کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے بچاتے ہیں۔ من کانا، جو ہو، عدوٌ، دشمن، للہ، اب دیکھیے للہ، اللہ کا۔ اب انہوں نے کیا کہا تھا یہودیوں نے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے جبرائیل علیہ السلام آپ پہ وحی لاتے، ہم نے کوئی نہیں ماننا کیونکہ ہماری تو ان سے دشمنی ہے۔ اب انہوں نے سے جبرائیل کا کہا تھا نا، اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو دشمن ہے اللہ کا، وہ ملائکاتی، انہوں نے کہا تھا ملائکہ کے ہم دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہہ دیا جو میرے فرشتوں کا دشمن ہے، وہ رسول ہی، اور اس کے رسولوں کا، وہ جبریلا، اور جبریل علیہ السلام ان کا تو انہوں نے کہا تھا، وہ میکالا، اور میکائیل کا، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، عدوٌ، دشمن ہے، للکافرین، تمام کافروں کا۔ اللہ کے ایک بندے سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرے ایک بندے سے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عبد ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ کا فیورٹ بندہ ہے نا، اس سے جو دشمنی کرے گا وہ سوچ لے کہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کر لی۔ آپ دیکھیے ہم کس طرح سے مذاق اڑا دیتے ہیں۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ مولویوں کا مذاق اڑانا، لطیفے بتانا، یہ کرنا وہ کرنا، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کا گیٹ اپ ہوتا ہے، جو ان کے کپڑے پہننے کا سٹائل ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا اپ ٹو جیسے ہمیں لگتا ہے کہ ایسا ماڈرن ہونا چاہیے، تو ہم کتنی آرام سے ان کے اونچے پونچوں کا مذاق اڑا دیتے ہیں، ان کے داڑھیوں کا مذاق اڑا دیتے ہیں، ان کے حجاب کا مذاق اڑا دیتے ہیں، ان کے نقاب کا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک جبرائیل کا انکار تھا، اللہ تعالیٰ نے ساروں کا نام گنا دیا کہ میری مخلوق میں سے کسی ایک کا اگر وہ مذاق اڑاتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، وہ اللہ کا ہی مذاق اڑا رہے ہیں اور اللہ کا ہی انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ نہیں کر رہا، اب ہم نے عہد کرنا ہے۔ دیکھیے ہمارے انسانوں میں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اب ہمارے فار ایگزامپل ہمارے چچا ہیں یا ہمارے تایا ابو ہیں، ہمیں ان سے بہت محبت ہے، اگر وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پریکٹسنگ مسلمان نہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کو اس طرح سے فالو نہ کرتے ہوں جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں، تو کیا ہم ان کا مذاق اڑائیں گے؟ وہ ہم سے بڑے ہیں نا، ہم ان کی عزت تو پھر بھی کریں گے۔ دیکھیں اگر ہم رائے فرق رکھ سکتے ہیں لیکن کسی کی بے عزتی نہیں کر سکتے ہیں، ہم نے تو اتنے مزے کے جوکس بنا دیے، اتنے مزے کی باتیں ایسے بنا دی، اور اس پہ ہی ہا اور ایک دوسرے کو فارورڈ ایک سیکنڈ میں یہاں کے، اور کتنے آرام سے آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا انہوں نے کہا جی دوزخ میں تو سارے مولوی ہونے ہیں، سارے ایسے لوگ ہوں گے، ہم نے وہاں پہ دوزخ میں تو سارے مووی سٹار ہونے ہیں، سارے گانے والے ہوں گے، تو ہم تو وہاں پہ بڑا عیاشی کریں گے، ہم وہیں ٹھیک ہیں۔ ابھی لاسٹ پارٹی میں میری ہی کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ آتی ہیں کبھی کبھی، تو کیونکہ ہم لوگ وہ آیت پڑھے تھے، فاسق کی آیت پڑھے تھے، اب دیکھیے کہ یہاں پہ آتے آتے اللہ تعالیٰ بالکل وہی جو فاسق کی نشانی ہے وہ اس میں بتا رہے ہیں۔ اور وہ بات کر رہی تھی، ہم لوگ پارٹی میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، اور یہ تھا کہ ابھی اچھا کھانا کھانے کے بعد ہم اٹھ کے جلدی چلے جائیں گے، کیونکہ اب یہ تھا کہ شادی تھی اور نکاح کے بعد کھانا، اور اس کے بعد پھر ڈانس سٹارٹ ہونا تھا جس میں لڑکے اور لڑکیوں نے سب نے مل کے ڈانس وانس کرنا تھا، جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے شادیوں میں کیا ہوتا تھا کہ ایک مہندی ہوتی تھی، اس میں ڈانس ہوتے تھے، اور جس نے نئی مہندی پہ جانا ہوتا تھا ان کو پتا تھا جی یہاں پہ غلط بات ہو رہی ہے اور ہم نے نہیں جانا، ہم انشاءاللہ نکاح تو ایک مقدس چیز ہے تو ہم انشاءاللہ شادی پہ آ جائیں گے۔ اب ریسنٹلی میری زندگی میں آئی ڈونٹ نو، اگر ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھا ہو، ریسنٹلی ایک شادی ہوئی یہاں پہ ہیوسٹن میں، اس میں کیا ہوا کہ مہندی پہ تو ڈانس ہوا جو بھی ہونا تھا، اب بارات والے دن، شادی والے دن جیسے دلہن انٹر ہوئی ہے، کیونکہ ان کی شادی دوسرے ریلیجن کے لوگ تھے جو کہ مسلمان تھے، آئی تھنک سیرین تھے یا کچھ ایسے تھے، لیکن تھے مسلمان، حجاب بھی لیے ہوئے تھے لوگوں نے کیونکہ ان کے کلچر میں بھی ہے نا۔
اب دلہن دولہا جیسے انٹر ہوتے ہیں تو انہوں نے 2 سیکنڈ کے اندر وہ جو ڈانس کرنا شروع کیا. اب تھوڑی دیر کے بعد فرینڈز بھی آ گئے, رشتہ دار بھی آ گئے, اور آپ بلیو کریں میرا خیال ہے وہ رات کا 1 بجے تک وہ پہلی شادی میں نے دیکھی. او مائی گاڈ, شادی والے دن تو ایسے نہیں ہوتا تھا, لیکن کیونکہ لوگوں کو بڑا اچھا لگا کہ یہ تو بڑا فن ہوا کہ پورا وقت ڈانس ہوتا رہا. اس کے بعد جناب شادی ختم ہو گئی, لوگوں میں بڑی بات بھی ہوئی کہ بڑی اچھی شادی تھی, بڑے فن شادی تھی یہ وہ. اچھا, اس کے بعد پھر ایک اور شادی ہوئی تو اس میں بھی اب کیونکہ وہ بچیاں ایک گروپ ہوتا ہے لوگوں کا, ایک کلچر بھی اڈاپٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے. اب وہ کیا ہوا کہ مہندی پہ تو جو ڈانس ہوا, اب شادی پہ بھی یہ ہوا کہ نکاح کے بعد کھانا ہوا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا اب جی ڈانس سٹارٹ ہو جائے گا. پھر وہی لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہیں, اور پیچھے جو باپ ہوتے ہیں اور خالو چچا ماما وہ سب اپنے اپنے فون لے کے مووی بنا رہے ہوتے ہیں ساروں کی. اور اس کے بعد ولیمے والے دن پھر سے وہی ہوا, اچھا جی کھانا ہے, تھوڑی سی وہ تقریریں ہوتی ہیں جی لڑکا ایسا لڑکی ایسی, اس کے بعد انہوں نے کہا جی اب پھر ڈانس ہوگا. اب تینوں دن ڈانس ہوتا ہے تو کدھر جائیں گے, کون سے فنکشن میں جائیں. ہم نے اپنے کلچر کو, اب دیکھیں میں جب بات کرتی ہوں کیونکہ یہ ہمارے ارد گرد ہے, یہ کہیں دور نہیں ہے, یہ کوئی اور لوگ نہیں ہیں, یہ مسلمان ہیں. ہم نے قرآن پڑھا ہوا ہے لیکن سمجھا ہوا نہیں ہے. جس کو سمجھ آ رہی ہے خدا کا واسطہ ہے تھوڑی سی آواز ضرور بلند کرو. مجھے ڈر لگتا ہے, میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے ابھی ماشاءاللہ 17 کا ہے, مجھے یہ ڈر لگتا ہے اس کی شادی کا وقت آنا ہے. آئی ڈونٹ نو کس طرح سے ہوگا کیا ہوگا, لیکن اس کو یہ فور شیور پتا ہے کہ اگر کچھ کیا تو ماں تو نہیں آئے گی. یہی بات آپ بھی کر لیں کہ بیٹا اگر تم نے کیا تو میں تو نہیں آؤں گی. تو آپ دیکھنا انشاءاللہ آہستہ آہستہ چینجز آئیں گی. دیکھیے جب ہم فیشن کے نام پہ چیزیں لے کے آتے ہیں نا سوسائٹی میں, تو اگر یہ بھی فیشن ہی بنا لیں. اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جب ایسی محفلوں میں آنے کے لیے جو گھبراتے ہیں لوگ نا, تو کہتے ہیں کہ ان کو اسی جیسے لوگ ہیں نا ان کو ویسی ہی دعوت دو. اگر کسی کو پارٹی کا شوق ہے, جیسے کسی کو شوق ہے کہ کھانا ہونا چاہیے, تو ان کو کہو کہ ہاں میں نے کھانا پکایا ہوا ہے, آج لنچ ہوگا, اور اس کے بعد ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بات کریں گے. کسی بھی طرح سے جس طرح کے لوگ ہیں نا ان کو اسی طرح کی دعوت دے کے ان کو بلاؤ, اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ, ان کو قرآن کھولو, قرآن کی آیات بتاؤ کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. جس ہستی کو منانا ہے اس کو ہم بالکل کہتے ہیں نا وہ جو فاسق والی نشانی ہے کہ کرتے ہیں اور بانگے در وہ کھلے عام کرتے ہیں, بھئی ہمیں کوئی شرم نہیں ہے. دیکھو دس از واٹ وی آر ڈوئنگ. میں جو اپنے دوست کی بات بتا رہی تھی, جاننے والی میری بہت اچھی, آ کے بڑے آرام سے, بڑے کہتے ہیں نا اکڑی تو نہیں تھی میں کہہ سکتی, بڑے مسکرا کے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو فاسق ہیں, ہم تو دیکھو نا ہم تو مسلمان ہیں لیکن ہم تو ایٹ لیسٹ ہم اعتراف کرتے ہیں, ہم جھوٹ تو نہیں بولے, منافق تو نہیں ہے نا. اللہ اکبر, ہم نے اتنا آسان کر لیا سارا کچھ اپنے لیے. یہ روزمرہ کی جو باتیں میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ ضرور آپ کے بھی ارد گرد ہوں گی. لیکن پھر پتہ ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ قیامت سے پہلے کیا ہوگا کہ صبح کے ٹائم ایک مسلمان ہوگا اور رات کو وہ کافر ہو جائے گا. اللہ اکبر, یہ فتنے کا دور ہے, اور فتنہ کیا ہوتا ہے کہ بندے کا ایمان چلا جاتا ہے. اب انشاءاللہ اسی آیت کو ہم اگلی دفعہ اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور اس کے بارے میں اور سیکھیں گے. اب آپ اجازت دیجئے, اللہ نگہبان.